ख़वातीन व हज़रात, तोसी लेक्चर और शेरी नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम नाज़रीन व सामाईन को शफीक मुराद का सलाम। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में शरीफ एकेडमी जर्मनी के ज़ेर एहतमाम पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में मोहतरम डॉक्टर तकी आबदी साहब की तरफ से एक लेक्चर पेश किया जाता है। आज 3 दिसंबर है और इतवार का दिन है। पाकिस्तान की घड़ियों के मुताबिक शाम के 8 बजे हैं, जबकि कनाडा में सुबह के 10 बजे हैं। आज के तोसी लेक्चर का उन्वान गालिब पहला तरक्की पसंद शायर, जिस पर कनाडा में मुकीम मुहक्कक दानश्वर माहिर इकबालियात माहिर गालबियात जनाब मोहतरम डॉक्टर तकी आबदी गुफ्तगू फरमाएंगे, जिसके बाद शेरी नशिस्त होगी और इस नशिस्त में हमारी मेहमान शायरा हैं इंग्लिस्तान से मोहतरमा फरजाना फरहत, जबकि हमारे मेहमान डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी हमारे साथ शामिल हैं। उम्मीद है कि आप डॉक्टर तकी आबदी के इस लेक्चर से फैज़याब होंगे। मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम डॉक्टर तकी आबदी साहब से कि आज के इस लेक्चर का आगाज़ करें और इसका उन्वान है गालिब पहला तरक्की पसंद शायर। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम मोहतरम नाजरीन और स्टेज पर हमारे साथ मौजूद, पहले तो मैं शरीफ एकेडमी और उसके रूह रवां जनाब शफीक मुराद साहब, एक शायर खुश बयान, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस महफिल में शरीक डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब और प्रोफेसर मेहर इलियास साहब, इन सब का कि आज हम ये यूं समझिए कि एक मुख्तसर वक्त में एक ऐसे मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये दिसंबर का महीना बहरहाल असदुल्ला खान गालिब से मरबूत है, क्योंकि उनकी विलादत इसी महीने की आखिरी दिनों में हुई है। तो बात यह है कि अगरचे कि मैं बात करता हूं और कागजात से नहीं पढ़ता, लेकिन कुछ कागजात सामने रखता हूं ताकि मौजू के साथ इंसाफ कर सकूं। तरक्की पसंद या तरक्की पसंदी जो है 1935 और 36 से शुरू नहीं हुई, बल्कि तरक्की पसंद रुझान, तरक्की पसंद जहन तो उस जमाने से मौजूद है जब से शायरी का आगाज हुआ तरक्की पसंदी की। लेकिन जिस रिवायती गुफ्तगू में हम कहते हैं कि रिवायती शायरी और उसके बाद तरक्की पसंद शायरी और उसके बाद जदीद शायरी, फिर माबाद जदीद शायरी और आजकल की ये असरी शायरी, तो ये जो खानों में हम गुफ्तगू करते हैं इससे भी वाकफियत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि गालिब उर्दू शेर व अदब का वो पहला शायर है जो एक रोशन फिक्र, एक बड़ा मुफक्किर और एक तरक्की पसंद शायर था। जमाने ने, गालिब के दौर ने गालिब को जो सजा दी वो इस वजह से थी कि गालिब 19वीं सदी में के शायर थे, जबकि गालिब खुद, जैसा कि इकबाल ने भी कहा था कि मैं अभी, यानी वो
گلستان میرے لیے آپ کے پیدا نہیں ہوا ہے، تخلیق نہیں کیا گیا ہے، جس کا میں شاعر ہوں۔ تو پوچھا یہی گیا تھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم شعر کیوں کہہ رہے ہو؟ تو غالب نے کہا تھا کہ یہ یعنی خود غالب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ شہرت شعرم بگیتی باد من خواہش شدن، میری جو شہرت ہے وہ میرے مرنے کے بعد ہوگی۔ ای میں از قحط خریداری کہن خواہش شدن، جیسے کہ پرانی شراب کے دام زیادہ ہوتے ہیں، غالب کہہ رہے ہیں کہ میری یہ شاعری جو ہے آپ کے جو ہے اس کی قدر و قیمت بعد میں ہوگی، یعنی لوگ مجھے بعد میں آپ کے جانیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غالب جو ہمارا بہت بڑا اور یوں سمجھیے کہ عظیم شاعر ہے، یہ آئندہ ہوں گرمیے۔ تو پوچھا گیا تھا کہ غالب پھر آپ شعر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو غالب نے اس کا جواز حاصل کر لیا تھا کہ ہوں گرمیے نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلی پہ گلشن نوافریدہ ہوں، ابھی میرا گلشن بنایا نہیں گیا جس کے درختوں پر میں بیٹھ کر چہک سکوں، لیکن کیونکہ میرے سینے میں جو یہ خیالات کا لاوا ہے اس کو میں اگل دینا چاہتا ہوں، اس گرمی نشاط تصور کی وجہ سے میں شعر کہہ رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب ایک ایسا شاعر ہے جو ایک ایسے راستے پر، ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے کہ ایک طرف مغلیہ دور کے فارسی شاعروں سے جڑا ہوا ہے اور دوسری طرف اپنے دور، اپنے ماحول سے۔ اسی وجہ سے تو کہا تھا غالب نے کہ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، یعنی یہ دو تہذیبوں کا جو سنگم ہے اس پر غالب، جو دو کلچروں، دو تہذیبوں کا جو کلچر ہے اس پر غالب کھڑے ہوئے شاعری کر رہے ہیں۔ نکلسن نے جب علامہ اقبال کی کتاب کا ترجمہ کیا تو اس میں یہ لکھا کہ بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو اپنے دور میں محیط نہیں ہوتا، بلکہ وہ دور قدیم سے ان روایات سے جڑا رہتا ہے اور آئندہ آنے والے ادوار کو اپنی پیشین گوئی، اپنی روشنی سے منور کرتا جاتا ہے۔ یہ بالکل سچ چیز بیٹھتی ہے آپ کے غالب پر کہ غالب، آپ جانتے ہیں کہ غالب کی عظمت یہ ہے کہ غالب اپنے دور کے قدیم، وہ جہانگیر کے زمانے کا جہاں آپ کے کلیم ہو یا ظہوری ہو یا عرفی ہو، اس سے تو جڑے ہیں، لیکن بے دل کو اپنا انہوں نے استاد مانا۔ یہ کہنا کہ انہوں نے بے دل سے پوری طریقے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا بالکل غلط ہے۔ بے دل، اگرچہ کہ ان کے دوستوں نے کہا تھا کہ بے دل سے متاثر ہو کر جو تم اشعار کہے ہو، اگر اس کو نکال دو تو تمہاری پاپولیرٹی، تمہاری آپ کے جو ہے لوگوں میں قدر بڑھ جائے گی، اور یہ کام انہوں نے اپنے دوستوں کے کرنے پر کہا۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ جب غالب نے آپ کے کیا کہتے ہیں، غالب کے عمدہ ترین بعض شعر غالب کے دیوان میں شریک نہیں ہو سکے کہ چل، اور آج ہم جانتے ہیں کہ وہ 17-18 سال کا غالب جو کہتا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا، یہ 17 سال کے اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے۔ یہ نجم الدولہ، نظام الملک اور اسد اللہ خان غالب کا شعر نہیں ہے۔ یہ 17 سال اسد اللہ خان ابھی یہ 30 سال کے بعد بنتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نسخہ حمیدیہ نہیں ہوتا تو یہ جو ترقی پسند شعر ہے، یہ جو ہے آپ کے ہم تک نہیں ملتا۔ تو غالب جو ہے ہمارا عنوان، اگرچہ کہ غالب پہ دیکھیے گھنٹوں بات چیت ہو سکتی ہے،
غالب نے کہا تھا کہ توفیق با انداز ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کے گوہر نہ ہوا تھا۔ ہمت، ترقی پسندی کیا کہتی ہے؟ ترقی پسندی جو گفتگو کرتی ہے وہ صرف سرمایہ داری اور مزدور کی گفتگو نہیں کرتی، بلکہ وہ عزم و استقلاق اور ہمت اور جو کریج ہے، یعنی جو ظلم کے خلاف اور جو اپنے حق، اصل میں بڑی شاعری وہ ہے جو انسانیت کے بارے میں گفتگو کرے، مقام انسان کے بارے میں گفتگو کرے، فضیلت انسان کے بارے میں گفتگو کرے، حقوق انسان کے بارے میں گفتگو کرے۔ تو غالب یہی کہہ رہے ہیں کہ بانداز ہمت ہے ازل سے، توفیق بانداز ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا ہو۔ یا کہتے ہیں کہ ہم جو انسان ہیں، ہم جو نائب آپ کے کیا کہتے ہیں خدا روئے زمین ہیں، گرتی تھی ہم پہ، گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نطور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف قدا قار دیکھ کر۔ اصل میں ہم پر، یعنی دیکھ رہے ہیں آپ کہ غالب کیا ترقی پسندی کی گفتگو کر رہا ہے۔ غالب یہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اور اس میں وہ افراد جو زندگی کو برتنا جانتے ہیں، تو یہی تو ترقی پسندی ہے۔ یعنی یہ ہماری یہاں پر ایک منٹ یہ بات کرنا چاہتا ہوں میں کہ دیکھیے ہماری جو اگر غالب غزل کا شاعر ہے، لیکن غالب نے مثنویاں بھی کہی، غالب نے رباعیات بھی کہیں، غالب نے خطات بھی کہیں، دیکھیے، اور غالب اور ترقی پسند شاعری کیوں ختم ہوئی، کیوں جدیدیت شروع ہوئی؟ اس وجہ سے کہ وہ جو بہترین تخلیق کار تھے، ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ جی آپ اس چارچوب میں آپ کے شعر کہیں گے۔ وہ جب یہ آپ کے جو ہے جب فیض نے وہ نظم کہی کہ آپ کے وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، تو ادھر سے سردار جعفری نے کہا تھا یہ تو ترقی پسند غزل نہیں ہوئی، یہ تو ترقی پسند نظم نہیں ہوئی، یہ تو کوئی مسلم لیگ کا لیڈر بھی کہہ سکتا ہے، یہ تو کوئی آریہ سماج کا آپ کے شاعر بھی کہہ سکتا ہے۔ سردار یہ چیز کو نہیں سمجھ سکے کہ جو اہم چیز جس نے ترقی پسندی کو ختم کیا وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر شاعری کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر ترقی پسند شاعر اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا اسٹرکچر ہے، اسی خاکے میں آپ بات کریں گے، اس سے ہٹ کے اگر آپ بات کریں گے تو آپ کی شاعری ترقی پسند نہیں ہوگی۔ یہی سب سے بڑی غلطی تحریک ترقی پسندی کی ہوئی۔ لیکن غالب نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ تخلیق کار پر آپ کوئی پابندی لگا ہی نہیں سکتے۔ جیسے ہی آپ نے تخلیق کار پہ پابندی لگائی، تخلیق کو آپ نے تباہ کر دیا پوری طریقے سے۔ تو غالب نے پوری طریقے سے کلاسیکل غزل بھی کہی، غالب نے ترقی پسند غزل بھی کہی، غالب نے انسانیت کے بارے میں گفتگو کی، غالب نے رومانس کے بارے میں بھی گفتگو کی، تو کسی ایجنڈے کے تحت نہیں کی۔ اس وجہ سے غالب کی جو شاعری ہے وہ بہار کی طرح سے ہمیشہ آپ کے جو ہے اردو ادب میں رہی۔ دیکھیے جب سر سید جو ہے آپ کے غالب کو چچا کہتے تھے، یہ بھی عجیب چیز ہے شفیق مراد صاحب کہ میں اس کو آپ کے سلسلۃ الذہب کہتا ہوں، یعنی سونے کی یہ زنجیر ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ 1797 میں آپ کے غالب پیدا ہوئے، اس کے 20 سال بعد 1817 میں سر سید پیدا ہوئے، اس کے 20 سال بعد 1837 میں حالی پیدا ہوئے، اور اس سے 20 سال بعد 1857 میں شبلی پیدا ہوئے، اور اس سے 20 سال بعد 1877 میں اقبال پیدا ہوئے۔ تو یہ 20 سال کا جو فرق آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس جو نابغہ روزگار ہے، تو یہ چچا کہتے تھے اور ان کے ریلیشن تھے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی کتاب میں سر سید نے غالب کے بارے میں بات چیت کی ہے کہ یہ کیا نابغہ روزگار ہے، فلاں ہے، وہ ہے، ان کے ریلیشن تھے۔ لیکن جب آئین اکبری لکھا انہوں نے، اور انہوں نے کہا چچا غالب اس پر تخریز لکھ دیجئے، تو غالب نے ایک مثنوی کی شکل میں سمجھتا ہوں 33 شعر میں وہ مثنوی لکھی۔ تو اس میں ترقی پسند رجحان دیکھیے، انہوں نے آپ کے ایک تخریج لکھ کے کہا سر سید کیا بیکار کام کر رہا ہے تو 300 سال 350 سال پرانے قانون کے بارے میں تو ایڈٹ کر رہا ہے اس کو،
साहिबान इंग्लिस्तान रानीगर। अरे सर सैयद, जरा अंग्रेजों को तो देख, शी वो अंदाज इनहारा निगर, उनकी जिंदगी, उनकी तहजीब, उनके तरीक़े कार, उनकी जिंदगी को देख। ताचे आइन हा पदीद आवर्दान, इस दुनिया में, इस जमाने में उन्होंने क्या क्या कानून नए बनाए हैं। आंचे हरगिज कस नदीद आवर्दान, जो किसी ने अभी तक नहीं देखा था, किसी ने उस पर गौर नहीं किया था, वो लाए हैं। आप जानते हैं, वो कहते हैं कि देखो, उनके अल्फाज, टेलीग्राफ जब आ गया था, टेलीग्राफ आ गया था, उनके अल्फाज हवाओं से उड़ते हुए हमारे तक पहुंच रहे हैं। उनके वाह। जहाज जो है, यानी ये जो मसनवी है उसके मैं अशार का तर्जुमा पढ़ कर रहा हूं। ये जो जहाज हैं, ये आपके समंदरों के सीने पर आपके जो है तीर रहे हैं। इनकी जो शहर हैं, इनके शहर रातों में दिन से ज्यादा बर्फ की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, रोशनी से जो है मुनव्वर हैं। कहते हैं मुर्दा मुर्दा परवर्तन मुबारक कारनीस। ऐसा सैयद, ये मुर्दा परस्ती, आईने अकबरी, 350 साल पुरानी चीजों को एडिट करना मुबारक कार नहीं है, अच्छा काम नहीं। खुद बेगू कानीस जुस गुफ्तार नीस, तू खुद बता सर सैयद, तू जैसा इंटेलिजेंट आदमी, तू जैसा हार्ड वर्कर आदमी, तू जैसा अहम दानिश्वर ये थर्ड क्लास काम कर रहा है कि तू झरोकों में बैठकर आपके जो है दिल्ली की पुरानी इमारतों पर लटक लटक कर आपके जो वो इबारतों को लिख रहा है। ये काम तेरे लिए नहीं है। ये मसनवी जो गालिब तरक्की पसंद वाह। शायर की, वाह। देखिए, सर सैयद को सर सैयद बनाने में गालिब का हक हिस्सा बता रहा हूं। देखिए, नमरूद, ये जो बारूद का ढेर होता है, बारूद के ढेर को मुश्तइल करने के लिए नमरूद की आग की जरूरत नहीं होती, एक चिंगारी की जरूरत होती है। और वही काम गालिब ने सर सैयद की जिंदगी में कर दिया कि तू ये काम जो कर रहा है, ये काम तरक्की पसंद काम नहीं है। इसके बाद से साहब हो, कभी फिर ये काम उन्होंने नहीं किया कि इब्ताल जमीन की आपके हरकत के इब्ताल में किताब लिखें, या किसी किताब का तर्जुमा करें, या जाकर सैयदुल अखबार की एडिटरशिप करें। इसके बाद जो काम किया सर सैयद ने, तो आप जानते हैं कि वो अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। इसके बाद काम किया तो 1870 में इंग्लैंड जाकर तहजीबुल इस्लाम वगैरह का मुतालिया कर तहजीबुल इस्लाम आने के बाद इजरा किया। इसके बाद जो इकबाल सर सैयद ने काम किया, वो अलीगढ़ आपके क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ कॉलेज का आपके जो है इफ्तिताह किया। तो तरक्की पसंदी जो है सर सैयद के आपके खून में जो दौड़ाई, इसी वजह से आप जानते हैं कि वो हमारे रशीद अहमद सिद्दीकी साहब कहते हैं, गालिब तरक्की पसंदी में शायद उर्दू के पहले गजल गो शायर हैं जिन्होंने गमे रोजगार की तरकीब आपके जो है इस्तेमाल की है। तो ये जो फैज ने कहा था कि मैंने गमे जाना छोड़कर आपके गमे दौरान हासिल किया, तो फैज तो आपके इसी दोराहे पर उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन गालिब ने भी वही काम किया। गालिब जो हैं वो इंसानी जज्बात के माहिर थे। गालिब जो हैं, आप क्या कहते हैं, एक बेहतरीन रोशन फिक्र थे। वो अहवाले इंसानी के तर्जुमान थे। वो बेतकल्लुफ तो थे आपके जो है उर्दू में, लेकिन फारसी में बहुत मुअद्दब थे। आप देखिए, गालिब कहते हैं, लिखते रहे जुनू की हिकायत खू चका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। और इसी वाह। मौजू को लेकर फैज ने कहा था, मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने। आप गालिब ने कहा था, गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। देखिए, ये मॉडर्न शेर है। अगर हम उर्दू की गजल देखें, यानी खदीम गजल के बाद इब्तदाई गजल, उसके बाद क्लासिक गजल, उसके बाद तरक्की पसंद गजल, उसके बाद जदीद गजल, उसके बाद माबाद जदीद गजल, उसके बाद आपके असली गजल, आप देख रहे हैं कि तरक्की पसंदी जो गालिब से शुरू हो रही है, गो मैं रहा रही ने सितम एकदम। हाय रोजगार, लेकिन वाह। तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। शायद एक शेर से, ये फिराक का शेर जो है जो मैंने पढ़ा, ये है कि एक चिराग से दूसरा चिराग
کس طریقے سے، کیونکہ یہاں پر ایک جملہ میں کہہ دوں، اگر اردو ادب میں کوئی اسکالر، کوئی آپ کے محقق چاہتا ہے کہ غزلیات کا پورا دور کا آپ کے جو ہے ایک ذات میں، ایک شاعر میں اگر آپ کے کہ کس طریقے سے ایک شاعر کی ذات مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اپنی غزلوں کو پیش کرتی ہے، تو وہ فراق گورکھپوری ہے۔ فراق گورکھپوری نے روایتی غزل کہی، فراق گورکھپوری نے ترقی پسند غزل کہی، فراق گورکھپوری نے جدید غزل کہی، اور کچھ مابعد جدیدیت کے زمانے تک غزل کہتے رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جس طریقے سے یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غالب کے جو شعر ہیں کہ غم نہیں ہوتا ہے آزردوں کو پیشس ایک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شم میں ماتم خانہ ہم۔ تو جس شخص کا عزم ایسا ہو کہ اس کو اندھیرے سے کوئی آپ کی غفلت اور کوئی ادھر نہیں، بلکہ جو برق سے، یہ استعارات میں جو بات چیت ہے، غالب مشکل شاعر ہے، اس وجہ کے تلمیحات اور استعارات میں بات کر رہا ہے۔ قید حیات تو بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات غم پائے سے کیوں؟ نجات پائے کیوں؟ واہ! تو شعر اس وجہ سے میں پیش کر رہا ہوں کہ لوگ جو سن رہے ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو ہمت، جو تحریک نے جو گفتگو، جو لوگوں کے ذہن میں ترقی پسندی کا رجحان اور اس کے مطالب کو جو بٹھا دیا ہے کہ عزم ہونا چاہیے، استقلال ہونا چاہیے، رنج سے آپ کے وہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ یہ جو آپ کے مصرع زبان زد عام ہو گیا ہے غالب کا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ اس میں آپ ترقی پسندی دیکھیے، اس میں آپ کے جو ہے کہ آمادہ ہے شاعر یہ کہنے کے لیے کہ میں مشکلات کو حل کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی تو ہے ترقی پسندی، کہ یہاں پر آنسوؤں سے کیا کہتے ہیں رو کر اپنے جو ہے رخسار کو بھگونا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا حق لینے کے لیے آپ سرمایہ دار سے جنگ کریں، ان آبلا پاؤں سے، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو غالب کا انداز دیکھیے آپ کے جو ہے، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ پرخار دیکھ کر، واہ! یعنی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ جو ابھی جو شعر میں نے آپ کے پڑھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں اسی وجہ سے ترقی پسندی کے جو سرپرست یعنی سجاد ظہیر بنے بھائی نے ایک بڑا آپ کے آرٹیکل لکھا تھا، وہ آرٹیکل آپ کے موجود ہے، آپ دیکھیے کہ عظیم ترقی پسند شاعر غالب، عظیم ترقی پسند شاعر جو ان کا آرٹیکل ہے اس میں انہوں نے یہ چیزوں کو بتانے کی کوشش کی تھی۔ بعد میں ترقی پسند شعرا اور ترقی پسند تحریک تو ختم ہو گئی، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو اگر شعر کہنا ہے تو اسی چار چوب میں کہنا ہے، اسی اندر آپ کے جو ہے پیرالل لائنز میں کہنا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں کہہ سکتے۔ تو جب آپ نے تخلیق کار پر پابندی عائد کر دی تو وہ غالب کہتے ہیں کہ رشک بر تشنے تنہا دوادی دارم نہ بر آسودہ دلانے حرم و زمزم شان، میرا دل جو ہے مجھے اگر کسی پر رشک ہوتا ہے، حسد آتا ہے تو اس پر جو پہاڑوں کی سنگلاخ وادیوں میں بھوکا پیاسا تنہا سفر کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ غالب کیا کہہ رہا ہے؟ غالب کہہ رہا ہے میں ان لوگوں سے رشک کرتا ہوں جو سنگلاخ زمینوں میں، جو پا برہنا، جو بھوکے اور پیاسے جو ہے آپ کے جو نابر آسودہ دلاں، میں جو لوگ آب زمزم پی کر مطمئن سو جاتے ہیں، نابر آسودہ دلانے حرم و زمزم شاں، میں ان لوگوں سے زیادہ خوش نہیں ہوں، وہ جو عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ جو آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ جو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ میں اس کا عاشق ہوں جو مشکلات کا پابند ہے۔ تو ترقی پسند اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اور غالب نے کہا تھا، دیکھیے غالب نے کہا تھا، ان کا خط پڑھ رہا ہوں میں، اگر تمام عالم میں نہ ہو سکے نہ صحیح، جس شہر میں رہوں
غالب کا خط پڑھ رہا ہوں. جس شہر میں میں رہوں اس شہر میں تو بھوکا ننگا نظر نہ آئے، خدا کا محقور، خلق کا مردود، ناتواں، بیمار، فقیر، نکبت میں گرفتار، میرے اور معاملات کلام و کمال سے قطع نظر کرو، جو کسی کو بھیک مانگتے نہ دیکھ سکے اور خود در بدر بھیک مانگے، وہ میں ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ غالب کی کیا سچائی. غالب یہ کہہ رہا ہے میں نہیں چاہتا اس شہر میں کوئی بھیکا رہے، کوئی ننگا رہے، کوئی بھیک مانگے، اگرچہ کہ میں ننگا ہوں، اگرچہ کہ میں آپ کے خود بھیک مانگ آپ کے جو ہے محتاج ہوں، لیکن میں کسی کو بیمار اور فقیر اور نکبت بار نہیں دیکھنا چاہتا. تو یہ جو ہے نا آپ کے جو ہے جو فکر ہے، یہ فکر آپ کے جو ہے کس طریقے سے کہ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں. جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے، پرانی روایتوں کو توڑنا، پرانی روایتوں میں آپ کے جو بنانا بہت ضروری ہے. ایما مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. دو تہذیبوں کی گفتگو آدمیوں کو تیار کر رہے ہیں. تو یہ جو علی گڑھ بعد میں بنا، یہ جو تحریک تعلیم آپ کے جو ہے بر صغیر میں، جو بعد میں آپ کے جو ہے دونوں ملکوں میں جب پاکستان بنا تو ہزارہا پڑھے لکھے آدمی آپ کے جو ہے اس نئی مملکت کو جو حاصل ہوئے، جو آپ کے یہ تعلیمی شعور تھا، وہ میکالے وغیرہ سے میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ بتائیں کہ اس کی تحریک کو بھی کرنے کا آپ نے دیکھا کہ مرزا غالب ہیں. یہ سودا غالب رجائیت کا شاعر ہے، آپٹیمزم کا شاعر ہے، ترقی کا شاعر ہے. یہ سودا زندگی کا ہے کہ غم انسان سہتا ہے، نہیں تو ہے بہت آسان اس جینے سے مر جانا، عشرت سے قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے. دیکھیے غالب کی زندگی میں بھی 2-2.5 ہزار شعر ایسے تھے جو لوگ سمجھ نہیں سکے. اسی وجہ سے غالب کو کہا کہ یہ محمل گو ہے. یہ جو کہتا ہے آج بھی غالب کے 900 ہزار شعر ایسے ہیں جس کو ہم پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. آج اردو ادب کا تنہا شاعر نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے شاعروں میں تنہا شاید غالب ایسا ہو جس کی 60-70 آپ کے شرح لکھی گئی ہیں، لیکن ابھی 1,000 سے زیادہ شعر جو ہیں ہم سمجھ نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ شاید غالب کا انداز یہی ہے، مگر غالب جو ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب ریگ ویسٹ سے استفادہ کیا ہے. 17 سال کا اسد اللہ خان کہتا ہے میں نے دشتے کو ایک نقش پا پایا. وہ ریگ میں یہ لکھا ہے کہ مہاراج نے کہا تھا کہ میں نے یہ کائنات کو 2 قدموں میں پا لیا. یہ ہزاروں سال پرانی آپ کے ہندی میں آپ کے جو ہے میتھولوجی ہے جس میں یہ ہے کہ مہاراج یہ کہتے ہیں، وہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں 2 قدموں میں نے کائنات کو جو ہے اپنے زیر پا رکھ دیا، چل لیا. غالب کہتا ہے تم 2 قدم کی بات کر رہے ہو، آرزو تو اتنی زیادہ ہے. اور آرزو کا شاعر کون ہے؟ وہ اوپن ہائر نہیں ہے، وہ آپ کے جو ہے یورپ کے حکماں نہیں ہے، وہ ہمارا کیا کہتے ہیں سر محمد آپ کے جو ہے غالب اقبال ہیں، وہ حکیم الامت، وہ دانشور آپ کے جو ہے زمان، وہ اقبال ہیں جو انہوں نے آپ کے کیا کہتے ہیں آرزو کو پوری طریقے سے. میرا ایک آرٹیکل آ رہا ہے دیکھیے، اس میں اقبال اور آرزو میں نے بیان کیا ہے. تو اقبال یہ کہتے ہیں آرزو سے ہم لوگ زندے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولا برق قرمن کا ہے خونے گرم دہقاں کا. تو یہ اشعار ایسے ہیں ایک ایک شعر پر آپ 1 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں، لیکن رجائیت اس میں دیکھیے، اس میں آپ کے جو ہے ترقی دیکھیے، اس میں کس طریقے سے کہ جامع جم سے تو میرا جامع سفال اچھا ہے. یہ گفتگو کرنے والا جو شاعر ہے ہمارے پاس. میں اپنی گفتگو کو آپ کے جو ہے سمیٹ رہا ہوں یہ کہتے ہوئے سمیٹ رہا ہوں کہ ہاں غالب، اگر ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اردو ادب کی جو ترقی پسندی ہے وہ پہلے تو غالب سے پہلے بھی ہمارے پاس شعراء میں تھی مختلف، لیکن اگر کوئی کلاسیکل طریقے سے دیکھا جائے کہ غالب جو ہیں طبقہ زہاد سے نہیں تھے. غالب آپ کے کیا کہتے ہیں رندان خداخار تھے، سوچ بوجھ کے آدمی تھے، دنیا دار تھے. اور جیسا غلام سیدین نے لکھا ہے کہ غالب نے انسانی جذبات یعنی
پیشنس پر خاص توجہ دی ہے۔ چنانچہ انسانی جذبات جو کل تھے آج بھی ہیں اور 100 سال اور 1000 سال کے بعد بھی وہی رہیں گے۔ غالب نے عزت نفسی سے زندگی گزارنے کو ہم کو جو ہے راستے بتائے ہیں۔ وہ بڑے سادے محبت سے بھرے شخص تھے، اور اگر فرض کیجئے کہ آج کی اس گلوبل ولیج میں، آج کی اس دور میں 2023 میں اگر دنیا جو ہے ایک کامن ویلتھ آف ہیومینٹی بنائے تو غالب اس میں سب سے پہلے صف اول کے افراد میں شامل ہوں گے، اس وجہ سے کہ غالب وہ گفتگو کرتا ہے جو انسانیت کے بارے میں، مقام انسان کے بارے میں، فضیلت انسان کے بارے میں، عزم انسان کے بارے میں، اور ظلم کے مقابلے میں آپ کے بات کرنے میں۔ یہ اور چیز ہے کہ غالب کی نجی زندگی میں قصیدہ خوانی بھی ہے، اور کیونکہ ان کو ہماری اور آپ کی طرح سے کوئی آمدنی تو نہیں تھی، تو پیٹ کو کہاں کاٹ کے پھینک دیتے، تو انسان آپ کے اس راستوں سے چلتا ہے۔ لیکن یہ کہنا آپ کے جو ہے غلط نہ ہوگا کہ ہماری اردو ادب کا پہلا مستند ترقی پسند شاعر دبیر الملک نظام گنج اسد اللہ خان غالب کے وہ آپ عرفی نے کہا تھا کہ حافظ کہا تھا کہ حافظ ہمارا کعبہ سخن ہے، اور ہر شاعر کو فارسی کے لازم ہے کہ شیراز حافظ شیرازی کے کلام کا مطالعہ اور اس کعبے کا طواف کرے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اردو کا کعبہ سخن مرزا غالب ہے، اور غالب کے دیوان سے ہم مسلسل استفادہ کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، آپ اپنے خوبصورت اور پرمعنی علم گفتگو سے ہماری اس محفل کو معطر و منور کر رہے تھے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔